अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीज शाह नावल्स पे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको इस नए साल के साथ जो जो ख्वाहिशात आपके दिल में हैं उन सबको पूरा करे, और जो जो आपने गोल्स रखे हैं इस साल अचीव करने के लिए अल्लाह पाक वो सारे गोल्स पूरे करे। और क्या बोलूँ, बस मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप मुझे बहुत सारी लाइक्स और दुआएं दे दो। लाइक्स लाजमी देना, दुआएं चाहिए मुझे पर लाइक्स भी साथ में चाहिए। तो हम क्या करेंगे आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैं भूल ही वाली हूँ यार। अब मैं पिछले साल की सारी बातें भूल चुकी हूँ। अब हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। हम करेंगे बहुत सारी बातें यार आज मेरी और अरीज के चैनल पे मेरा नया नावल आज स्टार्ट हो गया है। तो किसने पढ़ना शुरू किया है मेरा नावल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल हम चल रहे हैं आज की एपिसोड की तरफ। तो जनाब आज की हमारी एपिसोड है शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 43। यार कितना जल्दी हम 43 पे पहुंच गए। वैसे मुझे जल्दी लग रही है, आप लोगों को भी उतना ही जल्दी लग रहा है। मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई जगह नहीं है बताने के लिए। तो अब हम हमारी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। यार मैं कुछ ढूंढ रही थी लेकिन मुझे साथ साथ वो मिल नहीं रहा, तो हम एपिसोड पे ही फोकस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट शिद्दत जुनून किस्त नंबर 43। तहरीर अरीज शाह। इनकी बस रवाना हो चुकी थी। बस में अच्छा माहौल बना हुआ था। इज़्ज़ा और इबादत एक साथ बैठी हुई थी, जबकि इज़्ज़ा इबादत को तंग कर रही थी। आज इज़्ज़ा भी काफ़ी खुश लग रही थी। ये ट्रिप इसकी सेहत पर अच्छा असर डालने वाला था, और इज़्ज़ा को खुश देखकर इसके भाई खुश थे। यार अरूश, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हर वक्त खामोश रहती हो, ऐसा क्यों? क्या हम सबका साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? इज़्ज़ा ने अरूश को मुखातिब किया था, जो खिड़की से बाहर नज़ारे कर रहे थे। इज़्ज़ा, इसे छोड़ो, तुम अपना काम इंजॉय करो इस ट्रिप को। यहाँ पर लोगों की उम्मीद में बैठना बेकार है। फजूल उम्मीदें लगा करना कुछ हासिल नहीं होगा। अरूश कोई जवाब देती इससे पहले ही शेर बोल उठा था। तुम दोनों में कोई लड़ाई चल रही है क्या अब की बार? बारिक ने पूछा। नहीं तो, अरूश ने जवाब दिया था। कुछ नहीं चल रहा भैया, छोरे, वो मुंह बना कर बोला। क्या हुआ है शेहिर, सब कुछ ठीक है ना? बारिक ने परेशानी से पूछा। जो भी हुआ होगा इसमें सारा कसूर शेरी भाई का होगा। वो बेचारी तो कुछ बोलती ही नहीं है। इज़ा फ़ौरन से बोली तो वो अपनी बहन को देख कर रह गया। तुम मेरी बहन हो, इसने बताना ज़रूरी समझा था, लेकिन मैं औरतों के हक़ के मामले में बिल्कुल अपने भाइयों का साथ नहीं दूंगी। खबरदार जो मेरी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया। वो गुस्से से इसे घूरते हुए बोली तो इसके लफ्ज़ जुल्म पर वो आंखें फाड़े इसे देखने लगा। तो अरूश की हंसी निकल गई थी, और इसे हंसते देखकर शेर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। बारिक भैया, इबादत पूछ रही है कि ज़रान भैया कहाँ मिलेंगे हमसे? कब तक हम इन हमें इनके पास पहुँच कब तक हम इनके पास पहुँच जाएंगे? अभी तक हम पहुँचे क्यों नहीं? इज़ा ने बारिक को आवाज़ देकर पूछा था। मामू, ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं पूछा, इबादत ने परेशानी से कहा। अरे, मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? तुमने अभी तो पूछा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। वो इसे घूर कर शरारत से बोली। हाँ, तो मैंने ये पूछा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, ये कब पूछा कि हम ज़रान से कब मिलेंगे? इसकी शरारत ने उसे अच्छा खासा पजल कर दिया था। अच्छा, तुम पूछ रही तो थी, मुझे लगा शायद तुम मेरे भैया से मिलने की जल्दी है। खैर,
فکر مت کرو، بھیا بھی راستے میں ہمیں جوائن کر لیں گے، وہ پھر سے شرارت سے بولی تھی، جبکہ اس کی شرارت سمجھ کر سب لوگ مسکرا دیے تھے۔ انسان بن جاؤ، باری کے پاس بیٹھی زہرش نے کہا تھا۔ میں تو انسان ہی ہوں بھابھی، بس اپنی اس نئی نویلی بھابھی کو انسان سے دلہن بنانے کی پریکٹس کروا رہی ہوں۔ اچھا بھیا آئیں گے نا تو تم میرے پیچھے چھپ جانا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس سے مخاطب تھی۔ عزا کی بچی، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ ورنہ اب پٹو گی مجھ سے، عبادت نے تنگ آ کر کہا۔ لو جی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو میں اسے بھیا کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اوپر سے یہ مجھے ہی پیٹنے کی بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جا کر بھیا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جانا۔ وہ منہ بنا کر اس کے قریب سے اٹھتی زبر کے پاس جا بیٹھی تھی۔ جبکہ بس رک چکی تھی، اس نے حیرت سے عزا کی طرف دیکھا اور پھر سامنے سڑک کی طرف، جہاں سے وہ تیزی سے چلتا ہوا بس کی سائٹ پر ہی آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھی، گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا تو وہ بس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زران کہاں آ کر بیٹھے گا، لیکن اس نے غیر ادھاری طور پر ہی اپنے ساتھ والی جگہ، خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بس پر سوار ہو کر سب سے ملنے لگا، جبکہ ایک نظر اس نے عبادت کو دیکھا تھا اور پھر عزا کے پاس آ کر بیٹھا تھا، جو کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ بھیا، میں نے آپ کی جگہ خالی کر دی ہے، جلدی سے یہاں بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور بیٹھ جائے، وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تو عبادت کے ساتھ خالی جگہ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اور کون بیٹھے گا اس جگہ پر؟ میرے علاوہ کوئی بیٹھ کر دکھائے، اب تو ہم اٹھانے کا حق رکھتے ہیں، وہ آنکھ دبا کر کہتا آرام سے اس کے ساتھ والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے آنے پر وہ تھوڑی سی پیچھے کو ہٹتی اس کے لیے جگہ اور دے چکی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر ہر طرف سے سیٹیوں اور تالیوں کی آواز گونج کر عبادت کو مزید پریشان کر چکی تھی، جبکہ وہ سکون سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یقیناً وہ یہ ساری چیزیں بہت انجوائے کر رہا تھا، لیکن عبادت کو تو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی ان کی خورنگ کے ختم ہونے کا ویٹ کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اب بجاؤ سیٹیاں اور تالیاں، اس نے جیسے سب کو وجہ دے دی تھی، جبکہ وہ سب ہنستے ہوئے ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے، لیکن زران کا ہاتھ اب بھی اس کے کندھے پر اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ جب آہستہ سے وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اس نے پریشانی سے سر اٹھا کر دیکھا، ہر کوئی اپنے اپنے آپ میں مگن تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زران، وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ اس نے ذرا سختی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس۔ تھوڑا پیچھے ہٹتی سب کی طرف دیکھنے لگی، یعنی اسے باقی سب کا احساس دلا رہی تھی کہ ان کے علاوہ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں۔ بھیا، کون سے ہوٹل میں روم کی بکنگ کروائی ہے؟ اس کی شرم و حیا کو سمجھ کر وہ باریک سے مخاطب تھا۔ وہیں پر ایک ہوٹل ہے، 3 کمروں کی بکنگ کروائی ہے، ایک شہر اور عروج کے لیے، کیونکہ وہ لوگ الگ آئے ہیں اپنے ہنی مون کے لیے، باقی مردوں کے لیے ایک کمرہ
اور لڑکیوں کے لیے ایک کمرہ، وہ بھرپور شرارت سے بولا تھا، جبکہ زران تو اسے گھور کر رہ گیا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں اور عبادت بھی الگ ہیں۔ آپ لوگوں کو آپ کے روم مبارک ہوں، بس یہیں کہیں آگے روک دیجئے، مجھے اور میری بیوی کو آپ والے ہوٹل میں بھی نہیں رکنا۔ لگتا ہے آپ بھول چکے ہیں کہ ہماری رخصتی ہو چکی ہے اور اب سے ہم بھی ہنی مون کے لیے ہی آئے ہیں، اس نے بڑے مزے سے بتایا تھا، جبکہ عبادت کو تو اب اس بات کا خیال آیا تھا کہ رخصتی کے بعد اسے زران کے ساتھ اس کے کمرے میں رہنا ہے، یعنی کہ ہر وقت اس کی نگاہوں میں، اس کی باہوں میں اور اس کی شدتیں سہنا۔ زران کا خیال آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ کیا ایسا کچھ ہے؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کسی نے بھی۔ تمہاری رخصتی کب ہوئی عبادت؟ اب وہ عبادت کی طرف متوجہ تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے پوچھنے پر وہ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ مجھے وہ نروس ہو کر کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ آج ہی ہوئی ہے رخصتی، اگر کہیں تو دادی کو فون کر کے پوچھ کر دیتا ہوں آپ کو، اور میری بیوی سے نہ زیادہ سوال جواب نہ کریں، وہ پہلے ہی کنفیوز ہے، اور ویسے بھی دلہن سے زیادہ سوال جواب نہیں پوچھے جاتے۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے بولا تو عبادت مزید کنفیوز ہو گئی۔ نہیں نہیں، دادی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بات پر اعتبار ہے۔ کیا یاد کرو گے؟ یار دے دی تمہیں تمہاری بیوی، لیکن وہاں جا کر بھول مت جانا کہ بیوی کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 کمرے بک کروائے ہیں میں نے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اب تو وہاں چل کر ہی پتہ چلے گا کہ کسی اور کی یاد رہتی ہے یا پھر سارا دھیان میری دلہن اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ پرسکون سے انداز میں بولا تھا، جبکہ عبادت سر جھکائے خاموشی سے اس کی بے باکیاں سن رہی تھی۔ ان لوگوں کی گاڑی سوات کے ایک بہت ہی مشہور ہوٹل کے باہر آ چکی تھی، جہاں ان کے 4 کمروں کی بکنگ تھی۔ ایک کمرہ بارق اور زہرش کا تھا، ایک کمرہ عروش اور شہیر کا تھا، اور ایک کمرہ عبادت اور زران کا تھا، جبکہ ایک کمرے میں 2 بیڈ روم تھے جہاں عزا اور زبر رکنے والے تھے، کیونکہ عزا اکیلے ڈر جاتی تھی اور زبر اسے ہرگز اکیلے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور ویسے بھی وہ یہاں صرف اور صرف عزا کے لیے ہی آیا تھا۔ ارے ارے، اب آپ دونوں ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ رخصتی ہو گئی تو ہاتھ جڑ گئے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا ہاتھ چھوڑیے، ایک دوسرے کے ذرا ہاتھ چھوڑیے، ہمیں ہماری بھابھی سے ضروری بات کرنی ہے۔ زران اس کا ہاتھ تھامے ہوٹل کے اندر آیا تو عزا اس کے پاس آتے ہوئے ان دونوں کے ہاتھوں کو الگ کر چکی تھی۔ عزا بچے ایسا نہیں کرتے، اس نے بڑے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم آپ کو تب تک عبادت نہیں دیں گے جب تک میں امیر نہیں ہو جاتی، میرا مطلب ہے رسمیں پوری نہیں ہو جاتی پیسوں والی۔ آپ بھول گئے جس طرح میں نے شہیر بھائی کو لوٹا تھا، جس طرح میں نے بارق بھائی کو لوٹا تھا، اسی طرح آپ کو لوٹوں گی۔ ہاں ہاں بالکل، میں اپنی بہن کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ زبر اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ بیٹا
تیری بھی باری آئے گی۔ زران نے اسے گھور کر کہا تھا، بیٹا ابھی میری نہیں تیری باری ہے، اور فی الحال عزا کے نشانے پر تو ہے، اور میں اپنی بہن کا ساتھ نبھا رہا ہوں، اسے انصاف دلا رہا ہوں۔ ہاں ہاں، تھینک یو بھیا، تھینک یو سو مچ، لیکن میں آپ کو کوئی حصہ نہیں دوں گی، یہ بات میں پہلے بتا رہی ہوں آپ کو۔ چلو عبادت، آؤ میرے ساتھ، اور آپ 2 گھنٹے کے بعد آئیے گا۔ وہ عبادت کا ہاتھ پکڑ کر زہریش اور عروج کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ اب وہ چاروں باہر کی طرف چل کر بیٹھنے لگے تھے، جب اچانک زبر نے پیچھے کیا ہوا زبر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اچانک سے کیا ہو گیا تمہیں؟ بارک نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بھیا مجھے لگا کہ میں نے ابھی یہاں پر کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کمرے میں کسی کو جاتے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے کمرے کے باہر سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی گیا ہو، ہوٹل ہے یار، کوئی ہمارا گھر تھوڑی ہے جو ہماری اجازت کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا۔ زران نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے باہر کی راہ لی تھی، جبکہ زبر ایک دفعہ پھر سے مڑ کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ یار یہ لڑکیاں اندر کر کیا رہی ہیں؟ اتنا وقت کیوں لگا رہی ہیں اور ہمیں اندر بھی نہیں آنے دے رہی؟ زران تھوڑی دیر پہلے اندر کی طرف گیا تھا، جب زہریش نے اسے یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ ہم نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے سے پہلے واپس مت آنا، اسی لیے واپس چلے جاؤ، ابھی 2 گھنٹے پورے نہیں ہوئے۔ یار کر رہی ہوں گی، لڑکیوں کے 1000 طرح کے کام ہوتے ہیں، تم بیکار میں پریشان ہو رہے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کچھ باتیں کرنی ہوں، کچھ پرسنل چیزیں ڈسکس کرنی ہوں، ہمیں انہیں پرائیویسی دینی چاہیے، بارک نے بالکل ریلیکس انداز میں کہا تھا۔ بھائی آپ تو رہنے ہی دو نا، پرائیویسی، آپ کی شادی کو تو ماشاءاللہ سے 8 مہینے ہو چکے ہیں، جتنی پرائیویسی دینی تھی نا، دینی ہے دو، میں نہیں دے سکتا، میری رخصتی آج ہی ہوئی ہے، مجھے میری بیوی چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ جا کر اپنی بیوی سے بات کریں، اور تم بھی جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ میری بیوی میرے حوالے کی جائے۔ اب کی بار زران نے شہیر کو حکم دیا تھا، او ہیلو، عزت سے، آپ کی شادی آج ہوئی ہے، میں تقریباً 15 دن پرانا دولہا ہوں، آپ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کریں، شادی شدہ لوگوں کی زیادہ عزت ہوتی ہے، ویسے بھی ابھی تک آپ صرف رخصتی لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو آرام سے بیٹھ جائیں، لڑکیوں کو ابھی وقت چاہیے ہوتا ہے، جس طرح دوست لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سہیلیوں کی بھی آپس میں باتیں ہوتی ہیں، سو انہیں باتیں کرنے دیں، اور شکر ادا کریں کہ 2 گھنٹے کے بعد وہ آپ کی بیوی کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے آپ کی بیوی نہیں مانگی آپ سے، اس لیے آرام سے بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے صبر کریں، آپ کو آپ کی بیوی واپس مل جائے گی۔ وہ بے فکر انداز میں بولا تھا، جبکہ زران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اندر جائے اور ان لوگوں سے اپنی بیوی کو چھین کر لے آئے، جو پتہ نہیں اس کی بیوی پر قبضہ جما کر اسے کون سی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ یار اتنی لمبی
کون سی باتیں اندر چل رہی ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر سے دورہ پڑا تھا، جبکہ بارک اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرا دیا تھا، جبکہ شہیر کو بھی اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، جب اچانک ہی زبر کا فون بجنے لگا۔ ڈی ایس پی سر کا نمبر دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ دیکھو زبر، اگر تمہارے باس نے ٹرپ کینسل کر کے تمہیں بھلایا تو صاف انکار کر دینا اور اس نوکری پر 2 لفظ لعنت بھیج کر چھوڑ دینا۔ یہ فیملی ٹائم ہے اور تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ نہیں مطلب یہ کیا طریقہ ہوا؟ صرف کام کام اور کام۔ وہ اپنے کام بھی تم سے لیتا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ خبردار جو تم اس کے کہنے پر یہاں سے واپس جانے کے بارے میں سوچنے لگے، صاف انکار کر دینا۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر تم نے اس کے کام کرنے کی حامی بھری نا تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا تمہارا اور تمہارے باس کا۔ بارک نے اسے فون اٹھانے سے پہلے وارن کیا تھا۔ جی بھیا، آپ پریشان مت ہوں، میں بات کر کے آتا ہوں۔ سر، اس طرح سے اچانک تو کبھی بھی فون نہیں کرتے، ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے ایک سائڈ پر بنی جگہ کی طرف چلا گیا تھا، جہاں پر وہ ریلیکس ہو کر ڈی ایس پی صاحب سے بات کرنے لگا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے مجھے اس وقت فون کیا، کیا کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام زبر بیٹا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سوات پہنچ گئے ہو؟ وہ تمہاری ہوٹل کی چیکنگ ہو چکی ہے؟ انہوں نے نارمل سے انداز میں پوچھا تھا۔ جی سر، الحمدللہ میں سوات پہنچ چکا ہوں اور میرے ہوٹل کی چیکنگ وغیرہ بھی ہو چکی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ سر کچھ نہ کچھ تو کہنے والے ہیں۔ ہاں بیٹا، خیریت ہے۔ وہ بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری بیٹی وہیں سوات میں ہے اور جس ہوٹل میں تم رہنے والے ہو نا، اسی ہوٹل میں اس کی بھی روم کی بکنگ کروائی تھی۔ وہ آج دوپہر میں ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور اس کے 2 گارڈز بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس نے گارڈز کو فون کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ جب سے آئی ہے تب سے کمرے میں بند ہے، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تم وہیں پر ہو تو بیٹا اس کا خیال رکھنا۔ ویسے تو اس کے گارڈز بہت اعتبار کے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے گارڈ سے بہت زیادہ چڑھتی ہے، انہیں اپنے ساتھ بھی نہیں آنے دیتی اور اسے کوئی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طرح تھانے میں وہ تم سے خوف زدہ ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کنٹرول کر لو گے۔ میرا مطلب ہے وہ تم سے تھوڑی خوف زدہ ہے نا، تو ہو سکتا ہے تمہاری بات آسانی سے مان جائے۔ میری خاطر ایک دفعہ تم اگر روم میں جا کر اسے دیکھ آتے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ گارڈ نے 2-3 دفعہ اسے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان لے، کیونکہ وہ تم سے ڈرتی ہے، اور وہ جس سے ڈرتی ہے
اس کی ساری بات مان جاتی ہے، وہ تفصیل سے بتا رہے تھے۔ لیکن سر، آپ کی بیٹی کو ڈرانا میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس دن شاید میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے تھوڑی خوفزدہ ہو گئی ہوگی، لیکن اب تو اتنا وہ جانتی ہی ہے کہ میں اسے منع کرنے کا یا پھر اس پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ یقیناً وہ میری بات نہیں مانے گی، اس نے پورے یقین سے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں تھانے میں یہ تمہاری ڈیوٹی تھی، لیکن یہاں پر بھی تو میں تمہیں ڈیوٹی ہی دے رہا ہوں نا۔ اسے کچھ غلط مت کرنے دینا اور کوشش کرنا کہ وہ تمہاری نظروں کے سامنے رہے۔ میں جانتا ہوں یہ کام تمہارے کام میں شامل نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے کہ تم وہاں انجوائے کرنے گئے ہو اور میں تمہیں فضول کاموں میں الجھا رہا ہوں۔ ارے نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فضول میں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بیٹی کو دیکھ لوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ میری نظروں کے سامنے ہی رہے گی، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس کا خیال بھی رکھوں گا، اور کام ہوتا ہے، بے شک کبھی بھی کیوں نہ دیا جائے۔ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ارادہ اب اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانے کا تھا۔ وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سیدھا شنایا سیال کے کمرے کا پتہ کرتے وہاں آ گیا تھا۔ کمرے کے باہر 2 گارڈز کھڑے اسے آتے دیکھ کر الرٹ ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی سیال نے بھیجا ہے مجھے اور کہا ہے کہ مجھے ان کی بیٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اے ایس پی زبر شاہ نام ہے میرا، اس نے ان دونوں گارڈز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ساتھ ہی فون ملا کر سیال صاحب سے ان کی بات بھی کروا دی تھی۔ جبکہ سیال صاحب کی بات کو سمجھ کر ان دونوں نے اسے ہی آگے کر دیا تھا اور خود ایک سائیڈ ہو گئے تھے۔ اب اس کی باری تھی سیال صاحب کی نکچری بیٹی کے نخرے اٹھانے کی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو پہلے تو کسی نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ اس نے 4-5 دفعہ کافی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے غصے سے دروازہ کھول دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مر گیا ہے کیا جو دروازے کو پیٹ رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی وہ گارڈ سے بولی تھی، جبکہ سامنے زبر کو کھڑے دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے جا چپکی تھی۔ نہیں، کوئی مرا نہیں ہے، سب زندہ ہیں۔ جب مریں گے تب اس طرح سے دروازہ نہیں پیٹیں گے۔ اپنے باپ سے بات کرو۔ وہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور مجھے نہیں کرنی بات، میرا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، جاؤ یہاں سے اور فون بھی لے جاؤ۔ اس نے تھوڑا سا گھبرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ یقیناً پچھلے والا تھپڑ ضرورت سے زیادہ سخت لگ گیا تھا۔ اس کا ارادہ ہلکا سا ہاتھ جھاڑنے کا تھا، لیکن اس کی بدتمیزی پر نہ جانے کب اس نے ضبط کھو کر زوردار تھپڑ مار دیا تھا، اور اس کا تھپڑ زوردار تھا۔ یہ بات بھی وہاں موجود اس کے اسٹاف نے ہی اسے بتائی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ اس نے ہلکا سا ہی ہاتھ مارا ہے۔ وہ اپنے مجرموں کو کبھی بھی اتنے ہلکے ہاتھ کا تھپڑ نہیں مارتا تھا۔
وہ تو سامنے لڑکی دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ بہت ڈھیلا رکھا تھا، لیکن نہ جانے اسے اتنے زور کا کیسے لگ گیا، یہ تو وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ بات کرو فون پر اپنے بابا سے، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے پریشان ہیں، اس نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ اس نے فوراً فون تھام لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس آدمی سے اسے خوف آتا تھا، حالانکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ ہیلو، اس نے منہ بنا کر کہا تو نہ جانے کیوں اس کی معصومیت پر زبر مسکرا دیا تھا۔ وہ کوئی روٹھے ہوئے بچے کی طرح لگتی تھی جو صرف اپنے باپ سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ناراض تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، میں کھا لوں گی کھانا بابا، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اور اپنے اتنے موٹے موٹے مستنڈے گارڈز کو میرے ساتھ بھیج کر اب بھی آپ کو سکون نہیں ہے؟ ٹھیک ہوں میں، اور میرے لیے 2 گارڈز کافی ہیں، تیسرا گارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک چور نظر زبر کو دیکھ کر بولی۔ میں کیوں مانوں اس کی کوئی بھی بات؟ نہیں بابا، مجھے ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا گارڈ کی، میرے پاس 2 جو ہیں بس وہی ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں، میں ان کو تنگ نہیں کرتی ہوں۔ وہ بڑی جلدی ہی کوئی اچھی سی معصوم سی بچی بن گئی تھی، جبکہ بابا مزید تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کر چکے تھے۔ آپ دونوں یہیں پر رہیں ان کے ساتھ، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں ساتھ والے روم میں ہوں، آپ لوگ کبھی بھی آ کر مجھے بتا سکتے ہیں ان کی روٹین، اور انہیں ٹائم پر کھانا دیجیے گا۔ اگر یہ ٹائم پر کھانا نہیں کھاتی تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ہلکی سی خارش کرتے ہوئے باہر کا راستہ لیا تو اسے پیچھے سے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ جبکہ اس کا کام ہو گیا تھا، اسی لیے وہ کندھے اچکا کر باہر نکلتا واپس اپنے بھائیوں کے پاس آ گیا تھا۔ واؤ، کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ چھوٹی سی نہ جھلک میرے بھائی کو دکھا دینا تاکہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں۔ وہ بڑا سا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے بھابھی، ماننا پڑے گا، آپ نے اس طرح کوئی ڈریس اس کے لیے لے کر رکھی ہوئی تھی، ہمیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ وہ اس کا لال جوڑا دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے دلہن کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، جبکہ ان تینوں نے مل کر اسے دلہن کی طرح ہی تو سجایا تھا۔ مجھے جیسے ہی خبر ملی تھی نا کہ دادی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے والی ہیں، میں بھاگ کر اندر گئی اور اس کا یہ ڈریس اٹھا کر لے آئی۔ ویسے تو یہ ڈریس میں نے کسی دعوت پر پہننے کے لیے رکھا تھا، لیکن کلر کے حساب سے یہ دلہن ہی لگ رہی ہے، اور ہم نے اس کی تیاری بھی تو ایسی کروائی ہے نا۔ وہ بڑی خوشی خوشی بول رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے جاؤ اور اس کے شوہر کو بلا لاؤ، اور ہاں، زیادہ دیر باہر روک کر رکھنا، زیادہ پیسے نکلوانے ہیں، یہ موقع تمہیں بار بار نہیں ملے گا۔ تمہیں جا کر زبر کی شادی کروائیں گے، تب تمہیں امیر ہونے کا موقع ملے گا، اسی لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ زبر نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اب زہرش اور عروش اسے ٹپس دے رہی تھی جنہیں سن سن کر اس کے کان لال ہو رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی باہر نکلی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کس طرف تھے۔ باہر آ کر
اس نے ایک طرف کافی ساری فیملیز کے لوگوں کو بیٹھے دیکھا تھا۔ یقیناً اس کے بھائی فیملی والی سائڈ پر تو ہرگز نہیں آنے والے تھے، وہ دوسری والی سائڈ پر ہوں گے سوچ کر وہ اس سائڈ جانے لگی، جب اچانک ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے درخت کے پیچھے لے گیا۔ کسی کی اس حرکت پر وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی تھی، جب درخت کے پیچھے سے سامنے والے برآمدے کی روشنی میں اس نے دامیار کو اپنے بے حد قریب کھڑے دیکھا تھا۔ بھاگ رہی تھی مجھ سے مسز؟ یہ کیا طریقہ ہے شوہر کو بتائے بغیر اس طرح کہیں بھی چلے جانا؟ یہ سکھایا ہے تمہاری فیملی نے تمہیں؟ تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے بھاگ جاؤ گی اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوگی؟ نہیں مسز، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ دامیار شاہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تمہیں اس طرح خود سے دور جانے دوں گا؟ میں نے تمہیں وقت دیا تھا سب کو ہماری رخصتی کے بارے میں بتانے کا، یہ سچویشن ہینڈل کرنے کا، لیکن تم نے تو بھاگنا شروع کر دیا۔ غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تمہاری اس غلطی کی سزا تو بنتی ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی سزا؟ وہ خوفزدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگی تھی۔ کہیں وہ اس کے بھائیوں کو نکاح کے بارے میں نہ بتا دے۔ فکر مت کرو، تمہارے لیے کوئی امتحان کھڑا نہیں کروں گا، بس اپنی سلگتی سانسوں کو سکون پہنچاؤں گا جو تم نے مجھ سے دور جا کر مجھے بے چینی دی ہے، اس بے چینی کو راحت پہنچاؤں گا۔ تمہارے ان ہونٹوں سے، وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ حرکت دیتا اس کے چہرے پر جھکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتا اور اپنی بے قرار دھڑکنوں کو قرار پہنچاتا، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ عزا! اس نے غصے سے اسے پکارا تھا، لیکن عزا نے مڑ کر اس کی طرف نہ دیکھا، بلکہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی تھی، اور اس کے اس طرح سے بھاگنے پر دامیار شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بھاگ لو مسز، بھاگ لو، کتنا بھاگو گی؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوتا اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی واپس جا رہی تھی، جب اچانک سامنے سے زبر آتا اس سے ٹکرایا تھا۔ عزو بچے، کہاں بھاگ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ مجھے ڈھونڈ رہی تھی کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا تو عزا نے کچھ سکون سے سانس لی تھی۔ ہاں، آپ کو سب کو زران بھائی کو اوپر بلا رہے ہیں، زہرش بھابھی اوپر بلا رہی ہیں، اور ہم نے عبادت کو دلہن بنا دیا ہے۔ نہیں، اب زران بھائی کو بولیں جلدی سے اوپر آ جائیں۔ وہ کہتے ہوئے اوپر چلی گئی تھی، جبکہ زبر اسے جاتے دیکھ کر اپنے بھائیوں کی طرف آیا تھا۔ زران بیٹا، تمہارا انتظار ختم ہوا، چلو جلدی سے اوپر چلو، تمہاری دلہن تیار ہے، اور اپنی جیب بھی ہلکی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری بہن کو امیر کرنا پڑے گا
تمہیں یہ بہنوں کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو حق ہوتا ہے۔ زبر نے آ کر اسے خوشخبری سنائی تو اب اسے بھی سمجھ میں آیا تھا کہ اتنی دیر سے وہ لڑکیاں اوپر کیا کر رہی تھی۔ چل بیٹا زران، صبر کا پھل میٹھا ملنے والا ہے۔ اور جیب میں اماؤنٹ کتنی ہے؟ کیونکہ عزو تجھے ایسے ہی اندر نہیں جانے دے گی، باریک اندر کی راہ لیتے ہوئے بولا، جبکہ زران نے اوپر آتے آتے ان چاروں کی جیبیں خالی کروا لی تھی، کیونکہ وہ ہرگز اپنی بہن کو نا امید نہیں کرنے والا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ زران اور ہماری پیاری سی عبادت کی اسپیشل موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ کل آئے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اس والی ایپیسوڈ پر بہت سارے لائکس دینے پڑیں گے، تو لائک کرو۔ اور گزارش ہے کہ کل والی ایپیسوڈ بچے نہ پڑھیں، مطلب بچے ہمارے ایپیسوڈ پہ نہ آئیں۔ اور یار سوری، میں آج مجھے پروف ریڈنگ کا ٹائم نہیں ملا تھا، بہت ساری مسٹیکس ہیں، ویسے تو مسٹیکس ہو ہی جاتی ہیں بیچ میں، لیکن آج کافی ساری تھی، میں خود بھی پڑھتے ہوئے میں اچھی خاصی دیکھو میں کتنی اٹک گئی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، آج میرا پیپر بھی تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو اوپر سے عریج کی سالگرہ بھی تھی، تو بہت مکس اپ ہو گیا تھا سارا سسٹم۔ ہوپ سو آپ میری سمجھ گئے ہو کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوگے، مجبوری سمجھ گئے ہوگے، تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔